अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, बजट आने वाला है और बजट के हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा या नहीं। हमारे साथ यहाँ पर तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं, कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं, ताजिर बरादरी भी मौजूद है। सबसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। इस हवाले से मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। नाज़रीन, तज्ज़ियाकार शौकत इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। सर, क्या कहना चाहेंगे? बजट आने वाला है, 26 से 27 के बजट को कैसे देखते हैं आप? क्या होगा? बजट के बारे में जो कहेंगे वो तो बजट बनाने वाले ही कहेंगे। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और राय जो जो है ज़मीनी दे सकते हैं। हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते ठीक हैं। है। और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं वो आप भी बेहतर समझती हैं। और जो असल अवाम है जिसको आम लोग कहते हैं वो समझते हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बिल्कुल, हाँ इस जी। बजट के बाद अगर बजट में कोई जिस तरह ये सुनने में आ रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अखबारात में भी मीडिया में भी सर्कुलेट कर रही हैं, मुख्तलिफ़ बयानात के हवाले से मुख्तलिफ़ जो हैं स्पेकुलेशंस हैं कि कुछ चीज़ों में ये जो हैं टैक्सेस ज़्यादा लगाने लगे हैं। अब टैक्सेस जो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि गुंजाइश नहीं है। वो गुंजाइश इसलिए नहीं है कि टैक्सेस हमेशा कहीं भी जब बजट बनता है ना किसी भी हुकूमत का किसी भी मुल्क में, तो वो बुनियादी तौर पे उसको देखा जाता है कि आमदनी कितनी है जी। और उस आमदनी पे गवर्नमेंट जो है उनसे कितना टैक्स ले सकती है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है। और ये पहले तो ये कहता रहा, मतलब कहता जाता रहा कि जो हैं सैलरीड पर्सन जो हैं वो टैक्स ज़्यादा देते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा मतलब इसमें भी गौर करने वाली बात भी है। अगर डाटा हो तो बाकी सेक्टर जो हैं वो टैक्स देने वाले, उन पे बुनियादी तौर पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और एक आपको शायद याद हो कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी ज़माने में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था ठीक है। टैक्स के लिए, क्योंकि टैक्स की अवियन जो है इसमें तो कोई शक नहीं है और ना मुझे कहने में कोई ये मैं समझता हूँ कि आर है या मुझे कोई मैं इसमें गलत मैं बयानी कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट इसको ख़ुद तस्लीम करती है और काफ़ी सारे सेक्टर जो हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि टैक्स अवियन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। और टैक्स अवियन कैसे होती है वो इंडिविजुअल कोई नहीं कर सकता। वो एक आप यूँ कह लें कि एक जो है पूरा एक ग्रोह या एक पूरा जो लोग मिल के जो हैं वो सारे एक टैक्स अवियन करते हैं और उसके फिर हिस्से बखरे करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम किसी ज़माने में इंट्रोड्यूस करवाया था, आज से 10, 12, 14 साल पहले, कि वो था ट्रैक एंड ट्रेस। ठीक है। अच्छा, ट्रैक एंड ट्रेस का मतलब ये था कि आपको किसी से अगर टैक्स लेना है तो आप ये देखेंगे कि अगर वो प्रोडक्शन यूनिट है तो उसके पास रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, उसके पास बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है, उसके पास गैस कितनी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, सबसे बढ़कर ये कि उसके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है। और फिर वो उनकी जो प्रोडक्शन है जो आएगी तो वो ज़ाहिर है उस हिसाब से ही आएगी जितना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अच्छा, फिर ये इनकम टैक्स के साथ साथ ये सेल्स टैक्स पे भी था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे भी था और अबव ऑल ये कस्टम ड्यूटी पे था। कि अभी भी एक काफ़ी सारी मीडिया में आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि बहुत सारा एक लकूना है जो इसमें ओवर इनवाइसिंग होती है, जो आप चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उस ओवर इनवाइसिंग की आड़ में जो पैसे हैं वो बाहर जाते हैं, इसीलिए हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है जी। इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से हमारा स्ट्रेस आता है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, डॉलर के ऊपर, पूरे मईशत के ऊपर हमारा स्ट्रेस आता है। तो अभी देखें, बात यह है कि अभी जो भी लाएं, अभी इन्होंने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें इनकी जो हैं IMF के साथ और बाकी जो हैं उनके साथ चल रही हैं। अब वो क्या चल रही हैं ये अभी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन उनसे गुजारिश यही है कि IMF को ये समझाएं कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसके पास अब इससे ज़्यादा
ٹیکس ادا کرنے کی سکت نہیں ہے, سکت ختم ہو چکی ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ حکومت پر بھی آئی ایم ایف کا پریشر ہے؟ ہاں بالکل ہے نا. کتنا پریشر ہے؟ بہت زیادہ پریشر ہے. تو کیا اس کا حل ہے؟ حل وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو یہاں دیکھیں نا, میں نے آپ سے ایک بات کی کہ ایک عام آدمی کی بات ہے, ایک عام آدمی اور ایک جو یہاں زیادہ جو مالدار ہے, جو آپ اس کو انڈسٹریلسٹ کہہ لیں, آپ اس کو جو ہے بزنس مین کہہ لیں, آپ اس کو ریئل اسٹیٹ کا کوئی وہ کہہ لیں, سیلری والا یا مڈل کلاس اس ٹائم غریب ہی ہے اس ٹائم ہمارے ملک میں, ہم یہ کہیں گے بھی نہیں. دیکھیں اب سیلریز کلاس کی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ ہیں کہ جن کے پاس وہ کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر پاتے. اچھا. لیکن اگر آپ سرکار کی سیلریز کی اس میں جائیں تو ان کو کیا پرواہ ہے. دیکھیں نا یہاں پاکستان جیسے ملک میں ابھی پچھلے دنوں وہ ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑے ایک اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی, انہوں نے کہا یہ 1 لاکھ گاڑیاں جو ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انہوں نے سیکٹر میں ہیں, اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا فیول استعمال کرتی ہوں گی, کس طرح استعمال, پھر وہ اس کے ساتھ ڈرائیور بھی ہیں, اس کے ساتھ ساری ایک ایسا جو سسٹم ہے, یہ اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, تو پھر آپ سب سے پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ گھمائیں اور دیکھیں کہ جو آپ نے ابھی قدغن لگائی کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں پوری دنیا میں فیول مہنگا ہو رہا ہے, اور ہوا پاکستان میں بھی مہنگا ہوا, آپ کے سامنے آپ بھی مہنگا فیول خرید رہے ہوں گے, سب لوگ خرید رہے ہیں, ہم بھی خرید رہے ہیں. اور اس پہ یہ بھی ایک انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ جو سرکاری آفسرز ہیں, یہ سرکاری جو میں ان کو آفسر تو کیا وہ سرکاری ملازم ہے, بیسیکلی تو وہ پبلک سرونٹ ہے, ان کے ساتھ 10-10 گاڑیاں چلتی ہیں, آج بھی چل رہی ہیں. کیوں چل رہی ہیں؟ اچھا بیچ میں آیا تھا کہ یہ پروٹوکول ختم کیا جائے گا, لیکن وہ بس بیچ میں صرف ٹی وی تک ہی آیا تھا, ہونا چاہیے نا. آپ بھی آواز اٹھائیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو ختم کریں. اب دیکھیں وہ چیزیں جو بچیں گی وہ کسی نہ کسی مد میں کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی کسی اور چیز میں جائیں گی. دیکھیں جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں درست ہوا کرتی ہیں. آپ اس کی طرف جا ہی نہیں رہے. آپ یونیورسٹیز کو جو ہے جو آپ سسٹم چلا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں, میں سوشل سائنسز کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, وہ پڑھنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے, اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے ہم اور نہیں بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے سکلڈ, وہ اس کام کے لیے آپ نے کتنی یونیورسٹیز بنائی, اگر بنائی تو اس کے اوپر کتنا خرچہ کیا, اور اگر خرچہ کیا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا آیا. اچھا سر, اب اس ٹائم ڈیٹا جو بتاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ 70 جو لاکھ لوگ ہیں وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں, باقی لوگ نیٹ ورک سے باہر ہیں. تو کیوں باہر ہیں وہ لوگ, کیوں نہیں ادا کر رہے؟ یہ ایف بی آر سے پوچھیں نا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایف بی آر سے پوچھیں کہ ایف بی آر کا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایف بی آر کا پورا ڈیٹا دیں کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں ایف بی آر میں. یہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے ٹیکس کلیکشن کے لیے کیا ان کو فزیکل لوگوں کی ضرورت ہے, یا جو ڈیٹا ہے یا جو ڈیجیٹل نظام ہے اس کے تحت وہ لینا چاہتے ہیں. اگر ڈیجیٹل نظام کے تحت لینا, جیسا پوری دنیا میں یہ رائج ہے معاملہ, اس کے تحت لینا چاہتے ہیں, تو پھر ایف بی آر میں اتنی بڑی فوج جو آپ نے رکھ رکھی ہے وہ کس لیے رکھ رکھی ہے؟ اگر رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ فوج جو ہے جو بیٹھی ہوئی ہے ایف بی آر کے اندر, ٹھیک ہے, جو ملازم ہے ایف بی آر کے باقاعدہ, ان کو آپ نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں, آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو ساری ٹیکنیکل چیزیں دی ہوئی ہیں, کیا وہ پھر ٹیکس اوین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ اب تاجروں اور کاروباری جو طبقے ہیں ان کے لیے کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں تاجروں کی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان سے تو 100% آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان سے نیگوسیشنز کی ضرورت ہے. اچھا. تاجروں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا. اور ایف بی آر کو بھی خود سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ایف بی آر کے اوپر جو حکومت ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ جس طریقے سے تاجر سے, جو عام تاجر ہے یا خاص تاجر ہے یا بڑے تاجر ہیں یا ریٹیل کے جو ہیں یا ہول سیلر ہیں, پاکستان کے اندر مارکیٹس ہیں, سارا ہیں, ان کو آپ لائیں نیگوسیشنز کی ٹیبل کے اوپر لائیں, ان سے بات چیت کریں
کہ آپ سے اگر ہمیں ٹیکس 1 روپیہ مل رہا ہے تو آپ ہمیں 2 روپے کیسے دیں گے؟ بات سمجھیں؟ آپ اس طرح کریں گے تو یہ آپ بالکل نہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے ایک ٹھنڈے کمرے میں IMF کے کہنے کے اوپر اور پاکستان کے اندر جو اکانومسٹ ہیں، بینکرز ہیں، ان کے کہنے کے اوپر ایک پالیسی بنا لیں. آپ پالیسی بنا کے آپ ان کو کہیں کہ جی لائیں یہ ٹیکس دیں. آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس بات سے یہ مت آپ یہ اس کو امپریشن لیں کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. نہیں، میں ایک حقیقت بات کر رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے، بلکہ 20 سے بھی زیادہ سال ہو گئے، اس سے پہلے تاجروں کے ساتھ اسی طرح یہ معاملہ تھا کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے. تاجر کہتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں. اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ بتائیں ان کو وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. اگر نہیں دیتے تو پھر یہ بتائیں وہ کتنا ٹیکس نہیں دیتے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے آپ اس کو پھر لائیں نا بندوبست میں. آپ بندوبست میں لائیں. آپ دیکھیں اتنی ساری کالونیز بن رہی ہیں، اتنے سارے جو ہے پاکستان کو اتنے جو ہے وہ ریزیڈینشیل پلاٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنے یہاں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور وہاں سارا آپ نے جو بلیک منی ہے وہ ڈمپ کر رکھا ہے. آپ لگائیں نا، اس کو نکالیں نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر، شوکت صاحب آپ کو بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ہم حالات کو دیکھتے ہوئے لے کے چل سکتے ہیں. جی تو ناظرین، شوکت اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بھی تجزیہ کار موجود ہیں. بجٹ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس سے ہینا چغتائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مزید جانتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میم کیا کہنا چاہیں گی؟ بجٹ آنے والا ہے تو کیسے دیکھتی ہیں آپ بجٹ کو، اگر ہم 26 سے 27 کے بجٹ کی بات کریں تو؟ اچھا، جو ہم صنعت کاروں کی ایک توقع ہے بجٹ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کی پروڈکشن کاسٹ ہم لوگوں کی بہت زیادہ ہے اس ٹائم. تو مجھے امید ہے کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ جو ہے اس پر ضرور نظر ثانی کرے گی اور بزنس انوائرمنٹ کو بہتر بنایا جائے گا، انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ٹیکسز کو آسان بنایا جائے گا، ٹیکس سسٹم کو ہمارے آسان بنایا جائے گا. اور اسپیشلی ہمارے جو انرجی کے ریٹس ہیں ان میں ریلیف کی ہمیں توقع ہے. ہاں، امید ہے کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ. اچھا، اور اگر اس میں صنعت کاروں کی سب سے بڑی توقعات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہیں؟ انہی کا یہ ذکر میں نے ابھی کیا کہ انرجی ریٹس ہم لوگوں کا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس سسٹم ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، ان کو آسان بنایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ کاروبار دوست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر حکومت جو ہے جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان پر مزید ٹیکسز نہیں لاگو کرے گی، اور اس کے علاوہ اگر ان کو سہولتیں دے گی، ان کو پریشرائز نہیں کرے گی، تو یقیناً یہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور صنعتی شعبہ اس وقت کن بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے؟ صنعتی شعبوں میں سب سے زیادہ ہمیں جو چیلنج ہے وہ پروڈکشن کاسٹ کا ہے. اچھا، پروڈکشن کاسٹ کا ہے، ہائی انرجی ریٹس کا ہے. اس کے علاوہ جو ہم امپورٹس کرتے ہیں اس پر ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں. را میٹیریل ہمیں امپورٹ کرنے میں بہت ساری دشواریاں ہیں، تو ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں. مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اس ٹائم. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے جس پہ مطلب عام عوام پہ اس ٹائم پریشر ہے؟ کیونکہ عام عوام میں تو اتنی سخت ہی نہیں ہے. اب عام عوام میں سخت نہیں ہے نا، تو اس کا یہی حل ہے کہ سب سے پہلے انرجی کی کاسٹ کم کی جائیں اور ٹیکسز کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے. جو ایکسٹرا ٹیکسز یا جن کی وجہ سے ہم لوگ برڈنائز ہیں اس کو کم کیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے روزگار کے ایک تو مواقع بڑھیں گے اور پروڈکشن بڑھے گی، انویسٹمنٹ کے مواقع بھی بڑھیں گے. تو کتنا ہونا چاہیے کیا بجٹ کی اگر ہم بات کریں جس طرح آپ بات کر رہی ہیں؟ پروڈکشن کاسٹ تو میٹر کرتی ہے ہماری یہ فیول اور اس کی، کیونکہ ہم لوگوں کی جیسے ہے ہم لوگوں کا مین آئٹم فیول سے ریلیٹڈ ہے. جب ان کی کاسٹ بڑھتی ہے تو ہماری پروڈکشن کی کاسٹ بڑھتی ہے، یا انرجی کی کاسٹ بڑھتی ہے تو ہماری پروڈکشن کی کاسٹ. ان چیزوں کو اگر یہ کنٹرول کریں یا ہم لوگوں کو ریلیف دیں صنعت کاروں کو، تو میرا خیال سے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. بجلی اور گیس کی اگر بات کریں تو ان کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کیا سمجھتی ہیں صنعتوں کو کس حد تک متاثر کر رہی ہیں؟ بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں. ہماری تو کہہ لیں پروفٹ مارجن اس کی وجہ سے کم ہے.
इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, प्रॉफिट मार्जिन कम है। ये जब कंट्रोल में आ जाएंगी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ेंगे, इसके अलावा जो है चीज़ें स्मूथ लाइन हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्या हुकूमत सनती शोबे को तवानाई के नरखों में रिलीफ दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है और देनी भी चाहिए। तो मिलता तो नहीं है? नहीं मिलता ना। इंडस्ट्रियल टैरिफ में कमी करनी चाहिए इनको, और इसके अलावा जो है जो पीक आवर्स के टाइम है उनमें इनको रिलीफ देना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए बजट में किन इक़दाम की ज़रूरत है? एक्सपोर्टर्स के लिए हुकूमत को चाहिए कि इजी लोन दे उन लोगों को। अच्छा। और जो टैक्स Easy loan किस जो तरह से? है इजी लोन, उनका मार्कअप कम कर ठीक दें है। उनको, यानी कि उन तक अभी जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लोग मतलब अप्रोच करते हैं, लेकिन उन लोगों को समझ भी नहीं आती कि हमने कहाँ जाकर लोन्स के लिए अप्लाई करना है। ये उनको बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं। बट हम जैसे चैम्बर में है, चैम्बर में तो एक बाकायदा एक सिस्टम है और वहाँ पर बड़ी इजी चीज़ों को किया गया है लोन के हवाले से भी। तो इस टाइप के उनको मेरा ख्याल से थोड़ी ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, पता चले कि हमने किस तरह एक्सेस करना है चीज़ों को। ठीक है, छोटी और दरमियानी सनतों के लिए क्या खसूसी पैकेज होना चाहिए? उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि उनको तो सबसे पहले लोन को इजी बनाना चाहिए, लोन को इजी बनाएं, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस करें और उन लोगों को डिजिटली प्रमोट करें, क्योंकि ये जो एसएमईज़ हैं ये हमारी इकोनॉमी का में बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, और जो मौजूदा इस टाइम टैक्स का निज़ाम है जो सरमायाकारी की राह में रुकावट बन रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, जो पहले से हम लोग टैक्स दे रहे हैं उनको मज़ीद बर्डनाइज ना ये करें। अच्छा। उनको मज़ीद बर्डनाइज ना करें। हाँ, टैक्स बेस्ड लगाएं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें रिलीफ, जब टैक्स में हमें रिलीफ मिलेगा तो हमारी प्रोडक्शन बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। अच्छा मैम, शरह सूद जो है वो डबल डिजिट पर है, तो क्या समझते हैं आप कि इसको सिंगल डिजिट पर आना चाहिए? बिल्कुल, जब ये सिंगल डिजिट पे आएगा तभी हमारे बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। अभी तो देखें, ऐसा है कि मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि पहले इससे बेहतर ये है कि आप बैंक्स में पैसे रख दें और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, इतना आपका बिजनेस नहीं प्रॉफिट दे रहा जितना आपको बैंक्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं। जब आपकी शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी, लोगों का पैसा निकलेगा और मार्केट में आएगा, तो ऑफ कोर्स बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। ठीक है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम होगा या नहीं? क्योंकि अब तनख्वाहदार भी तो है वो इस कटहरे में आ रहा है। होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ख्याल से इनको रिलीफ मिलना चाहिए तनख्वाह। मैं सिर्फ सरकारी उनकी बात नहीं कर रही, जो इस टाइम प्राइवेट जॉब्स वाले हैं, स्पेशली वो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ बेशक सरकारी हो गैर सरकारी हो, तनख्वाहदार तबका तो फिर तनख्वाहदार है, तो उनको तो रिलीफ मिलना चाहिए, हर सूरत मिलना चाहिए। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी कि आने वाला जो बजट है किस तरह से होगा आखिर में प्रोग्राम के? अच्छा, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाला बजट, जैसे हम एक सनतकार हैं, मैं चाहती हूँ कि ये बिज़नेस फ्रेंडली होना चाहिए। होपफुली ऐसा ही हो जैसे आप कह रही हैं, लेकिन आवाम बहुत परेशान है। आवाम बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हिना चुगताई मौजूद थी, मज़ीद और भी हमारे साथ इकनॉमिस्ट मौजूद हैं, कारोबारी हज़रात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं बजट के हवाले से। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िलाई सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर से शेख ताहिर अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, बजट आने वाला है तो कैसे देखते हैं बजट को? क्या ताजिर तो उम्मीदें हैं? पहले पिछले बजट से भी मायूस थे। यकीनन ये बजट भी अवाम दोस्त और ताजिर दुश्मन नज़र आ रहा है। ठीक है। ना तो पहले कोई ताजरों के लिए उनमें रिलीफ पैकेज दिया गया। तवक्को कर सकते हैं कि इस गवर्नमेंट में ताजरों को और एक गरीब आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। आपने देखा कि पिछले हालिया सालों में तूफ़ान था टैक्सेस का। आपने देखा कि महंगाई की जो शरह थी वो कहाँ पर जाके रुकी। अगर मैं बात करता चलूँ सोलर के हवाले से, एक गरीब आदमी की पहुँच से एक सोलर की प्लेट भी दूर हो चुकी है। अगर मैं बात करता चलूँ आपसे बजट में रिलीफ के हवाले से, तो इनको चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं उन पर फिल फॉर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान जो भी आइटम हो
اس پر تمام ٹیکس کا ریلیف دیں تاکہ وہ اس کی رسائی ایک غریب اور چھوٹے مزدور آدمی تک ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر آسانیاں لا سکے. ٹھیک ہے. تو کو لگتا ہے کہ کیا حکومت پر بھی آئی ایم ایف کا پریشر ہے؟ جی آئی ایم ایف کا تو پریشر آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور ہم مقروض ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے, تو آئی ایم ایف تو ہمیں نہ صرف کریش کر رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہمارے بہت بڑے بڑے سیاسی فیصلے چینج ہو جاتے ہیں. آپ حالیہ سالوں کی اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف کا اتنا دباؤ تھا کہ پوری دنیا ایک سائیڈ پر تھی اور ہم حالانکہ حالت جنگ میں تھے, اس کے باوجود ہمیں آئی ایم ایف کو بہت بڑی قسط جو ہے سود کی مد میں ادا کرنی پڑی. آپ کووڈ کی بات کریں تو کووڈ کے اندر پوری دنیا کووڈ کی لپیٹ میں تھی, لیکن آئی ایم ایف ایک واحد ادارہ تھا جو پوری دنیا کا فیصلہ یس اور نو میں کرا تھا. آئی ایم ایف تو میرے خیال سے کہ شاید ہمیں سوٹ نہیں کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو کیا لگتا ہے کہ ہمارا ٹیکس کا جو نظام ہے وہ اتنا زیادہ پیچیدہ کیوں ہے؟ دیکھیں ٹیکس کا جو نظام ہے پیچیدہ اس لیے ہے کہ ہمارے پالیسی میکر جو ہیں وہ اس ٹیکس کے ریلیونٹ لوگ نہیں ہیں. اگر ٹیکس کے اندر تاجران کو ساتھ بٹھایا جاتا, ٹیکس کے اندر صنعت کاروں کو ساتھ بٹھایا جاتا, چیمبر آف کامرس کے دوست لیے جاتے, یا وہ لوگ جو آج بلینئرز ہیں اپنی انڈسٹریز چلا رہے ہیں, پرائیویٹ انڈسٹریاں چلا رہے ہیں, ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر ایک چھوٹا دکاندار بڑی انڈسٹری لگا سکتا ہے تو پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے, ہم کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکر جو ہیں وہ بند دفتروں میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں اور عوام پر کھلے میدانوں میں مسلط کر دیے جاتے ہیں. ایسے کہ اچھا ڈیٹا میں بتائیے کہ ملک میں صرف 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور جو باقی لوگ ٹیکس ہیں وہ نیٹ ورک سے باہر ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم تاجر تو ہمیشہ سے ٹیکس دیتے آئے ہیں. اگر تاجر نے ٹیکس دے رہا تو پھر دے کون رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی بیوروکریٹس جو ہیں ان کی ایک بظاہری کٹوتی ہوتی ہے ٹیکس کے نام پر, لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ وہ ریلیف لے رہے ہوتے ہیں. ہمارا چھوٹا مزدور, اب مجھے بتائیں 35,000 پہ جس شخص کی انکم ہوگی وہ کیا ٹیکس دے گا؟ ٹیکس لگانا چاہیے آپ کو وکلا پر, ڈاکٹرز پر, بیوروکریٹس پر, ہر اس شخص پر جس کی آمدن 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اب ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غریب آدمی سے ٹیکس لے رہے ہیں بجلی کے بل کی مد میں, سوئی گیس کے بل کی مد میں. اگر وہ صابن خریدنے جا رہا ہے تو جب صابن کا را مٹیریل امپورٹ کیا گیا ہم نے تب ٹیکس دیا, جب ہم نے امپورٹ کرنے کے بعد اس کو مینوفیکچرنگ کی اس کی تب ہم نے جنرل سیل ٹیکس دیا, جب ہم نے ریٹیلر کو سیل کیا تب ہم نے سیل ٹیکس دیا. اور ایون یہاں تک کہ اگر وہ چھوٹا دکاندار اس کو پرچون کی دکان پر لا کے سیل کرتا ہے تو اس کو کمرشل ٹیکس دینا پڑا. تو ہم ٹیکس تو دے رہے ہیں. آپ نے جو ریشو بتائی ہے محترمہ وہ انتہائی میرا خیال ہے کہ کم ہے. 70 لاکھ جو آپ بتا رہے ہیں, میرا خیال کراچی جیسا جو شہر ہے وہ پورے ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے. یقیناً اس میں بہت بڑا ایک کوشن جو ہے وہ ٹریڈرز کا ہے. اگر ٹریڈرز کو ایک ٹیبل کے بٹھا کے ہمارے سے ٹیبل ٹاک کریں, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ٹیکس کے جتنے بھی قانون انہوں نے بنائے ہیں وہ قانون بنانے والا ایک بھی شخص تاجر نہیں ہے. ہاں جی. اچھا جیسے ہم نے بات کی کہ سرکاری پروٹوکول بہت زیادہ ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سرکاری پروٹوکول میں کہا گیا تھا کہ ختم ہونے چاہیے وہ تو بند نہیں ہوئے؟ دیکھیں افسر شاہی تو کبھی ختم ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری پروٹوکول کی اگر ہم بات کریں تو پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا تھا جی یونیورسٹیز کو ہم گورنر ہاؤس کو ہم یونیورسٹیاں بنا دیں گے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کو ہم ایک یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے. یہ صرف وعدوں تک تھا, نعروں تک تھا. ہم نے دیکھا کہ اپنے ایک سڑک بنانے کے لیے اربوں روپے کی خرچہ کیا گیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف سیاسی لوگ جلسے اور جلوسوں میں کہہ دیتے ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اچھا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ جی ایس ٹی 18% سے 19% پر کی جائے, حکومت کی یہ تجویز ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں مہنگائی کی شرح تو پہلے ہی بہت اوپر جا چکی ہے. ہم دیکھیں کہ حالیہ سالوں میں جو قائبر تھا ہمارا وہ 21% پر جا چکا تھا, جو کہ اب 11 کچھ پر آ گیا ہے. یہ خوش آئین بات ہے. اگر ہم اس کو شرح مہنگائی کو ہم 18% پر لے جائیں گے تو یقیناً اس سے امپیکٹ چھوٹے دکاندار پر, ایک اس غریب ریڑھی والے پر پڑے گا جو اپنے بچوں کے لیے 2 ٹائم کی روٹی کی مزدوری کرتا ہے, وہ 1500 روپے دیہڑی پر, اور جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کا 1600-1700 خرچ ہو چکا ہوتا ہے.
تو اگر ہم مزید مہنگائی کریں گے تو الیکشن ان کے سر پر ہے، تو میرا خیال ہے عوام اس کا ریئیکشن دے گی۔ تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ میں صرف اس پرائیویٹ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی دیکھیں، بات پرائیویٹ تنخواہ دار جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ ایک ریڈی لگانے والا ہے یا کسی آفس کا امپلائی ہے، مہنگائی کا امپیکٹ تو تمام پر آیا ہے۔ ہمیں اس کے لیے چاہیے کہ کوئی ایک چھوٹا ایسا پیکج بنا دیا جائے کہ کم از کم جو ہماری حکومت نے ہمارے سے وعدے کیے تھے کہ 3 مرلہ 5 مرلہ گھر والے کو ہم سولر فری لگا کر دیں گے، ہم ان کے بچوں کی تعلیم کا اخراجات اٹھائیں گے، کدھر گئے وہ نعرے کہ جی ہم 1 کروڑ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ محض صرف نعروں تک ہی باتیں ہیں، ابھی تک کچھ عملی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، کیا ٹیکس نیٹ پہ بھی اضافہ کیا جائے گا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جب تک آپ تاجران کو اور کامرس کو آن بورڈ نہیں لیں گے، جب تک آپ ان کو اپنے ساتھ اعتماد میں نہیں لیں گے، آپ کا دائرہ کار ٹیکس نیٹ کا وسیع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹیکس کلیکٹ کرنے والے لوگ جو ہیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ بڑا بزنس مین، امپائرز کا مالک جس کا ٹیکس اربوں میں بنتا ہے، وہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ رشوت دے کر اس کو وہ ہزاروں میں لے جاتا ہے۔ تو اس پر اگر ہم غور کریں، ہر چھوٹے یا بڑے کاروبار پہ ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن ٹیکس کی کیٹیگریز ہیں۔ اگر ہم ایک آدمی 10 فٹ کی دکان میں بیٹھ کے اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کا کاروبار کے حجم کے مطابق ٹیکس ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی جگہ کے مطابق۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایک قانون نافذ کر دیا گیا کہ جتنا بڑا ہال ہوگا اس پر اتنا زیادہ ٹیکس ہوگا۔ ایک بڑے ہال کی اگر میں بات کروں کمرشل، تو لوگوں نے ایکڑوں کے اندر اپنے ویئر ہاؤس بنایا ہے۔ اس ویئر ہاؤس میں کوئی شخص توڑی رکھتا ہے، کوئی شخص اس میں چاول سٹاک کرتا ہے، اس کی اگر آپ ویلیو کی بات کریں تو میرا خیال ہے وہ شاید کروڑوں میں جاتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو کراچی صدر کی بات کروں تو 5 فٹ کی دکان پہ بیٹھنے والا ڈیلی کروڑوں کی سیل کر کے جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، چھوٹی جگہ میں اور بڑی جگہ کا کوئی فرق نہیں، صرف کاروبار کے نیٹ ورک کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں ایک کوئی میسج دینا چاہیں آپ اس بجٹ کے حوالے سے جی، عوام کے لیے؟ میں اپنے وزیر اعظم سے امید کرتا ہوں کہ وہ پہلے بھی عوام دوست فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ تاجروں کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں، چیمبر آف کامرس کے دوستوں کو آن بورڈ لیں، تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر جتنے بھی عوامی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر آپ کا۔ جی تو ناظرین، شیخ طاہر مجید ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بھی لوگ موجود ہیں، مزید بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق صوبائی وزیر رانا اعجاز تند ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر کیا کہنا چاہیں گے، بجٹ آنے والا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا توقعات ہیں آپ کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل 2026-27 کے حوالے سے، کیونکہ جون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس وقت اگر آپ چیزوں کو بغور دیکھیں تو اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہے، اور جو ممبرز ہیں وہ اپنے جو تجاویز ہیں گورنمنٹ کو پیش کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے، انہوں نے بھی تقریباً میرے خیال میں 80 to 90% تو کمپائل کر لیا ہوگا بجٹ۔ اور اس کے اندر جو اس وقت جو کرنٹلی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ممبرز ہیں وہ اپنی تجاویز دے رہے ہیں، اور ان تجاویز پہ پھر بغور توجہ دی جائے گی ان کو اسمبلی کے اندر، جو جس کی کوئی اچھی تجاویز ہوں گی اس کے مطابق ان کو اس کو شامل کیا جائے گا، وہ کمیٹی پھر اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بجٹ عام آدمی کو ریلیف دے گا، ملے گا اس سے؟ جی بالکل، اس دفعہ جی ہاں، بہت زیادہ جو شہری ہے وہ نہیں، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اس کو ہم تصویر کے 2 رخ ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں آپ کے، سب سے پہلے ہمیں جو سیلاب نے ہٹ کیا، ہماری زراعت جو تھی اس میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا، پھر اس کے بعد یہ جو جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ایران جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، اور الحمدللہ ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب نے جس طرح یہ ساری چیزوں کو بڑے احسن طریقے سے
وہ جو جنگ شروع تھی اس کو بڑے احسن طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پہ لے آئے، تو اس کا افیکٹ تو بجٹ پہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اب جو ہمیں امید ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ عام آدمی جو ہے پس گیا ہے، کسان بھی پس گیا ہے، سخت ختم ہو مہنگائی چکی ہے۔ کا ایک طوفان ہے۔ اور جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے اندر اپنے جو پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، مختلف ہیلتھ کارڈز کے حوالے سے، ایگریکلچر کارڈز کے حوالے سے، اور جو ٹریکٹر سکیمز دی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے اندر مزید کوئی ٹیکسز زراعت کے اوپر نہیں لگائے جائیں گے، کیونکہ ہماری جو ملک کی جو بنیاد ہے وہ زراعت ہے، اور اگر زراعت کے اوپر مزید ٹیکسز نہیں لگیں گے تو انشاءاللہ کسان خوشحال ہوگا، آپ کا ملک خوشحال ہوگا، آپ کے بزنس جو ہے اس کے اندر ایک فلرش کرے گا بزنس۔ بیسک چیز جو ہے وہ آپ کی ایگریکلچر ہے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی سے متاثرہ عوام کے لیے بجٹ میں کیا نمایاں اقدامات متوقع ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سنا تو یہی جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹیکسز مزید نہیں بڑھائے جائیں گے، بلکہ ایسا ہی ہو۔ ہاں انشاءاللہ، جو سنا ہم نے بھی سنا ہے، جو بات بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہے لاہور کے اندر بھی، اور اسمبلی کے دوست جو ہمیں ملتے ہیں بتاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ریلیٹڈ ہیں لوگ، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو اس وقت ویژن ہے وہ یہی ہے کہ زیرو ٹیکسز ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے، انرجی کرائسس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈینٹ لگا ہے ایک عام آدمی کو، کسان کو، چاہے وہ کاروباری بندہ ہے، جو بھی ہیں، اس وقت جو ہے بہت حالت خراب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ ہے، میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، اور اس وقت جو ان کی ٹیم ہے جس میں میاں شہباز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر، ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ، شی از اے سپر وزیر اعلیٰ۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آئے گا جو پنجاب کا پہلا بجٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو زرعی شعبے کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی کوئی بجٹ کے لیے ریلیف ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ زراعت کے اندر بہت زیادہ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے توجہ دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ملتان کے اندر، کیونکہ ملتان از اے گیٹ وے آف صدرن پنجاب، زراعت جو ہے آپ کی ساؤتھ کی طرف ہی ہے، تو اس کے اندر جو زراعت کے حوالے سے، لائف سٹاک کے حوالے سے گورنمنٹ نے بہت زیادہ سکیمز دی ہیں کسانوں کو، اور اس سے ریلیٹڈ جو لائف سٹاک کے جو لوگ ہیں، ایسی سکیمز دی ہیں جن کی منظوری اس بجٹ کے اندر ہونی ہے، اور اس سے آپ میٹ میں دنیا کے اندر جو پاکستان کا نام سب سے نیچے ہے، انشاءاللہ ہم اس میں کافی اوپر چلے جائیں گے۔ اس کے اندر ملک کا جو ہمارا جو دودھ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کو گورنمنٹ نے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک سٹانس لیا ہے، جس کے اوپر بریفنگ ہوئی ہے، اور اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ 80% لون دے رہی ہے 7% کے اوپر، جس کو فریز کر کے پھر اس کو خشک کیا جائے گا، تاکہ ہم نہ صرف وہ دودھ ضائع ہمارا ہو، بلکہ ایک عام آدمی کو بھی کاروبار میں شامل ہو جائے، اور یہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں دودھ، پھر وہ ہمارا اب ہم خود کفیل ہوں۔ اس طرح کے کئی اور پروجیکٹس ہیں جو ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے حوالے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ جو اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ اناؤنس کر رہی ہیں۔ اچھا، تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا اس بجٹ میں اکانومک ریفارمز بھی ہوں گے؟ اکنامک ریفارمز میں نے کہا ہے ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ود ایگریکلچر، اور الحمدللہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹرز کی جو توجہ ہے، اور اکنامکلی انشاءاللہ آپ دیکھیں باوجود اس جنگ کے اور باوجود ایک کرائسس کے، آپ اپنے ساتھ والے ملک کو دیکھ لیں انڈیا کو، تو انڈیا کے اندر اس وقت ہم سے زیادہ ان کا جو پیٹرول ڈیزل وغیرہ مہنگا ہے، وہاں پہ زیادہ اس وقت مہنگائی ہے۔ الحمدللہ جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی اکنامکلی، ان کی ایک زیرک نظر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور ہماری جو ٹیم ہے، معاشی ٹیم ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا بجٹ دیں گے، اور ایک اچھی خوشخبری ہوگی عوام کے لیے۔
IMF کے کہنے پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ حکمران کیوں نہیں اپنا اخراجات کم کرتے؟ ہاں جی بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اب ہم دنیا کے ان ملکوں میں سے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر وہ ملک ہیں. ہماری جو شومی قسمت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سوائے باتوں کے، اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں، سوائے باتوں کے دے ہیونٹ ڈن کوئی اس طرح کی ایک چیز بھی آپ مجھے بتا دیں جو اس ملک کی خاطر انہوں نے کوئی اچھی کی ہو. تو IMF کے جو ہے وہ مصر بھی IMF کے اندر رہ گیا. اس سے پہلے بھی کافی عرصہ پہلے بھی پاکستان IMF کے سے ہم نے لون لیا، مجبوری تھی کیونکہ بینک ڈیفالٹ سے بچنا تھا، ملک کو چلانا تھا. تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نے بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اسی گورنمنٹ کے اندر ہی یہ جو باقی کچھ عرصہ رہ گیا، تقریباً 2.5-3 سال گزر گئے ہیں، ان جو بقایا 2 سال رہتے ہیں، اللہ کرے گا ہم ان سے بھی جو ہے اپنی جان چھڑوائیں گے اور ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. بڑی مہربانی جی، تھینک یو. جی تو ناظرین، آج ہم نے بات کی بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ آنے والا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کاروباری حضرات بھی موجود تھے، سیاستدان بھی موجود تھے. جو کاروباری حضرات ہیں وہ تو بہت زیادہ مایوس ہیں، لیکن جو سیاستدان ہیں ان کو امید کی کرن دکھ رہی ہے. اب بجٹ کا ہی انتظار ہے اور حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ جو بجٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ عوام دوست ہو، تاکہ جو ہے عوام پر کوئی بہت زیادہ برڈن نہ پہنچے، عوام کو بھی جو ہے وہ ریلیف ملے اور سکون سے عوام جو ہے وہ اس ملک میں پرامن طریقے سے زندگی گزار سکے. امید کرتی ہوں پروگرام اچھا لگا ہوگا. ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.